अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ एक खसूसी मेहमान हैं और इनकी खासियत ये है कि ये पहले भी इधर आ चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले भी शरीक हो चुके हैं और आज भी उनकी मेहरबानी कि हमारी दरख्वास्त पर दोबारा आए और हाल ही में वो किसी जगह का दौरा करके आए हैं और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक वो काफ़ी मालूमात लेकर आए हैं हमारे प्रोग्राम में। तो लिहाजा इनकी बात गौर से सुनिएगा और बड़ी दिलचस्पी आपके लिए ख़ास तौर पे बड़ी दिलचस्पी की बातें होंगी। तो मैं अपने मेहमान का तारफ़ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद एजाज़ साहब। अहमद एजाज़ साहब, वेलकम टू द शो। सर। तो आज आप कितनी दफ़ा आ रहे हैं? तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा? हाँ, मेरे ख्याल में कुछ चौथी पाँचवीं दफ़ा तो हाँ, ऐसा ठीक है। मेरे लिए ये हाँ, फ़ख्र की बात है। तो हमारे लिए भी बड़ी नहीं, खुशी की बात है नहीं, कि आप आ जाते हैं नहीं, और नहीं, हम तो हमें भी को पता चलता है कि दुनिया में क्या नहीं, हो रहा है। हम तो नहीं, इस्लामाबाद में बैठे हुए नहीं, हैं नहीं और आप आप जो है नहीं, आपने तो जो है यानी कि उनकी क्या कहते हैं नब्ज़ पे हाथ रखा होता है जिनकी सिर्फ नब्ज़ चल रही नहीं, नहीं, है। नहीं, तो अभी बताएं कि मुझे पता चला कि आपने कोई एक बड़ा हुँ, हंगामी किस्म का या तूफ़ानी किस्म का हाँ, या बड़ा मालूमाती किस्म का एक दौरा हुँ, किया है। हुँ, पंजाब से होकर आए हैं, तो हुँ, पंजाब में तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी तरक्की हो रही है हुँ, पंजाब में। तो कोई उसके हाँ, असरात हाँ। कोई लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, हम तो पंजाब में मैं थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करता रहता हूँ, चूँकि थोड़ा-सा एक रिसर्च का काम होता है कि देखा जाए क्या तब्दीलियाँ नीचे आ रही हैं। चूँकि हम मेरा तो जो थोड़ा बहुत काम है वो इसी सिलसिले में है कि वोटिंग पैटर्न जो सोशल चेंज से कितना बदल रहा है या नहीं बदल रहा, और अगर वो बदल रहा है तो उसकी क्या समाजी पहलू या मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, तो हम तो इसी को जानने की कोशिश करते रहते हैं। उसके साथ चूँकि जीटी रोड पे और पंजाब पे मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ, तो उस सिलसिले में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आना-जाना लगा रहता है। तो इस दफ़ा हमने कोई 11 के करीब जो है ना शहरों का एक ख़ास मकसद के तहत विज़िट किया कि देखा जाए कि चूँकि 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है इंतखाबात को हुए, तो देखा जाए कि क्या अब नीचे लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं। 1 साल गुज़र चुका, लोगों ने इस 1 साल में क्या सोचा, और क्या वो ख़यालात रखते हैं। तो ये एक था, थोड़ा-सा तो इसको आपने जानने की ज़्यादा कोशिश की। जीटी रोड पर ब्रेकिंग लगाई हैं या हाँ मोटरवे पर? जी, जीटी रोड के हम असल में यहाँ से गए थे चकवाल से झेलम और गुजरात और वज़ीराबाद और सियालकोट, इस तरह ये डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कसूर, लाहौर, उकाड़ा को किया, कुछ हिस्सा शेखुपुरा का भी किया। फिर उसके बाद हम गए थे ये मियांवाली, भक्खर और लिया और इस तरफ की अच्छा, चीज़ों ये को देखने बताएँ के कि लिए। जब आप आपका क्या विज़िट का तरीक़ाकार क्या होता है कि आप किस तरह नब्ज़ शनासी करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं? क्या एक सैंपल आपका क्या होता है? सर, असल में मैं तो कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ, यानी कि अब पहले तो हम किसी और तरीक़ाकार से कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ पोलिंग स्टेशन वाइज़। मसलन 90,000 से पाकिस्तान में अगर 90,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है, तो हम हर पोलिंग स्टेशन से जो वहाँ के जो लोग हैं पोलिंग स्टेशन की सतह पर, जो पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, जो उस पोलिंग स्टेशन के दायरा में अपनी पॉलिटिक्स को समझते हैं, गली मोहल्ले की उस पर नज़र रखते हैं गहरी, या किसी हद तक वो उसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं वहाँ के जो वोट बैंक को। हम दर हकीकत उनका डेटा पे काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा डेटा बैंक है, तो उस पे हम काम करें, तो हमारा जो टारगेट है वो 2025 दिसंबर 2026 तक का है कि उसमें मेरे ख्याल में हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे लोगों का जो पोलिंग स्टेशन वाइज 53 लाख, कोई 53 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा हो जाएगा। हुँ। तो ये डेटा हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये तो अलग एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम उन लोगों से मिलते हैं जो अपनी अपनी गली मोहल्ले में अपनी अपनी सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। उसके साथ साथ वो किसी हद तक उस गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं। तो ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ये मुख्तलिफ़ बरादरियों के लोग भी होते हैं, कुछ मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, समाजी वर्कर होते हैं, सियासी वर्कर होते हैं, या सियासतदान होते हैं, या कोई स्कूल टीचर्स होते हैं, या वकला होते हैं, या मकामी लोग होते हैं जो बज़ाहिर अनपढ़ होते हैं, यानी कि उनको कोई पढ़े लिखे सच नहीं होते, लेकिन अपनी गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स को दहाइयों से देख रहे होते हैं। हमारी दिलचस्पी उनमें है कि वो मकामी सतह पे पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं। हम उनके डेटा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। हम उनका डेटा कंपाइल करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, और ये किसी कायदे के तहत नहीं होती। हुँ। यानी कि कोई इसके लिए कोई फ़ॉर्मेट नहीं है कि जो ऐसा फ़ॉर्मेट नहीं है जो हमारे यहाँ
مثلا کہ خیال جائے کہ جیسے کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے یا کسی این جی او سیکٹر کی طرف سے کام ہو رہا ہے، چونکہ میرا کام ایسا نہیں ہے، تو میرا چونکہ سارا یہ کام ہے دیسی طریقے سے، لوگوں سے ملنا، ان سے گپ شپ کرنا، ان کی گفتگویں سننا، پھر اس کے اوپر اسٹریٹجی بنانا، اس کے اوپر جو ہے نا رائے قائم کرنا، یا اس کے اوپر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اب یہاں سے کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی جو گفتگویں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک انالیسس کرتے ہیں، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نچلی سطح پہ تبدیلیاں جو ہیں یا سماجی سطح پر کس طرح کی، سیاسی سطح پر سماجی اس پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو پھر ہم اس کے مطابق کچھ پولیٹیشنز کے لیے یا کچھ سیاستدانوں کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، یا اپنے انالیسس کے لیے چیزوں کو کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہم در حقیقت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیچے سوسائٹی کا ابھار کس طریقے سے ہے۔ تو یہ طریقہ کار چونکہ پاکستان میں بالکل نیا ہے، یا اس طریقہ کار کی طرح کوئی کام نہیں کیا جاتا، یا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، چونکہ اس کو ایک پولنگ اسٹیشن کی سطح پہ چلے جانا، یو سی سے پولنگ اسٹیشن کی سطح پہ جانا، پھر وہاں سے لوگوں سے ملنا، ان کی باتیں سننا، تو پھر اس طرح نا بہت سارے نا تجربات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے رویے سامنے آتے ہیں، ان رویوں کے اوپر پھر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہیں بات کرتے ہیں کہ یار نیچے لوگ اس طرح کے رویے رکھ رہے ہیں، لوگوں کی یہ خیالات ہیں، کیا لوگوں کا اعتماد سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے، کیا لوگوں کا اعتماد سیاستدانوں کے اوپر ہے، کیا لوگ سیاسی نظام کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، کیا لوگ اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کیا لوگ نیچے کسی بھی مقتدر اس پر اعتماد کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا لوگ اپنی روزی روٹی کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، یا اسی کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہیں، یا ان کی جو سیاسی وفاداریاں تھیں وہ قائم ہیں یا ٹوٹ رہی ہیں، یا ان کی سیاست کے سوچنے کا انداز کیا ہے، کیا وہ پرانے طریقوں سے ہی سیاست کو دیکھ رہے ہیں یا اسی طریقے سے سوچتے ہیں، یا اب ان کے اندر کچھ زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، یا ٹیکنالوجی جو ہماری ہے جدید، جو جیسے سوشل میڈیا، ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ ان پر کتنا انفلوئنس کر رہا ہے، ان کی سوچوں کو کتنا مختلف طریقے سے اچھا دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم دیکھنے کی کوشش ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ اچھا تو ابھی یعنی کہ حکومت کو جی 1 سال ہو گیا، اور مریم نواز نے جی تو کافی اشتہار بھی جی 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 انہوں نے چلائے ہیں جی کہ ہماری گورنمنٹ اشتہاری جی گورنمنٹ جی ہے، یعنی کہ ہم بالکل اتنا زیادہ ہم نے بالکل کام کیا ہے۔ ہم۔ تو کیا لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ مریم نواز کام کر رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جو لوگوں کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں، اس میں ہماری کوئی رائے یا تجزیہ نہیں ہے، لوگوں کو نہیں محسوس ہو رہا کہ حکومت کی سطح پہ کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو ان کی زندگیوں میں کچھ آسانیاں پیدا کر رہے ہوں، ایسا مجھے نہیں محسوس ہوا۔ کیوں نہیں محسوس ہوا؟ یعنی کہ کیوں نہیں، یعنی کہ آپ کو اب آپ اپنا اس میں رائے دیں ہم، کہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے علاقے میں کچھ ہوا ہے، ہم، یعنی کہ اگر تو یہ سمجھ لیا جائے، ایک تو یہ ہے نا جی ہم۔ کہ ادھر تک ابھی تک کوئی کام ہی کچھ نہ ہوا ہو، لیکن اگر ہوا ہے تو وہ اس کو کیوں نہیں فیل کرتے؟ دیکھیں، جو کام ہے نا، مثلا تجاوزات کے حوالے سے دیکھ لیں، ان دنوں ہو رہی تھی جب میں تھا اس میں، تو یہ کام تو بظاہر ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ تو اچھا کام ہے نا کہ بھی چیزیں صاف ہو رہی ہیں، روڈ صاف ہو رہے ہیں۔ تجاوزات قصبوں اور شہروں میں ہو رہی ہیں یا آگے گاؤں دیہاتی علاقوں میں بھی ہو رہی قصبوں ہیں؟ میں بھی ہو رہی ہیں، شہروں میں بھی ہو رہی ہیں، جہاں جہاں مارکیٹس وغیرہ ہیں نا وہاں ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے، میں لاسٹ ٹائم دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک بتایا ہے کہ بھی 4 فٹ تک جگہ ہونی چاہیے، تو وہ اس طرح سے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کو میں نے کام کرتے ہوئے بہرحال دیکھا ہے، لوگ حکومت پر توجہ دے رہے ہیں، یہ ایک اچھی ایک وہ ہے، اشارہ ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں کر رہے کہ نہیں جی حکومت نے کہہ دیا تو ہم نہیں کریں گے، لوگ وہاں اڑ نہیں رہے، لیکن وہ کر رہے ہیں نہیں، کام۔ اس میں تو ان کو یہ پتا ہوگا نا کہ اگر ہم نہیں نہ بھی کریں گے تو کریں وہ گرا دیے تو جائیں وہ گے نا، گرا دیں ہاں، گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بھی آپ مزاحمت پہ اتر آتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اب ہماری لاش کے اوپر سے آپ گزر کے جائیں گے، تو ایسی سچویشن نہیں ہے، لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو عمل ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ اس عمل کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو لوگ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ بھی یہ ایک کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ بھی آپ ایک ایسا کوئی یہ وقت نہیں تھا کہ آپ تجاوزات پر کام کرواتے۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب آپ نے لوگوں کی تھوڑی سی لوگوں کی خدمت کر لی ہے، یا لوگوں کے لیے کچھ کام کر لیے ہیں، لوگوں کو کوئی اچھے منصوبے دے دیے ہیں، اور ان کا وہ منصوبوں کے جو ثمرات ہیں یا اثرات ہیں وہ نیچے ان تک پہنچے بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب لوگوں سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا لوگوں کی وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگوں کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے سماج میں، دیہاتوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے نا وہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ بھلائی ممکن ہے کہ اتنی یاد نہ رہے میرے ساتھ، اگر آپ نے بھلائی کی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے اتنی یاد نہ رہے، لیکن آپ نے اگر میرا کوئی نقصان کیا ہے ذاتی سطح پہ، تو یہ مجھے یاد رہتی ہیں چیزیں۔ پھر ایک ایسے وقت میں جب میں اپنی معاشی مسائل میں پھنسا ہوا ہوں، جب میرے لیے کوئی امکانات نہیں ہیں،
جب میرے لیے کوئی ملازمتیں نہیں ہیں، جب میرے لیے کوئی کوئی بہت زیادہ معاشی کوئی سرگرمیاں میرے پاس نہیں ہے، اگر اس مواقع میں آپ تجاوزات کے نام پہ روڈ کھلے کرواتے ہیں، سڑکیں کھلی کرواتے ہیں، دکانوں کو صاف ستھرا کرواتے ہیں، تو وہ ایک لوگ اس کو اگرچہ ٹھیک کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ پھر اس کو دوسرے معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کا غصہ یہاں پیدا ہو رہا ہے. تو یہی غصہ میں نے ابھی لوگوں کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ غصے میں ہیں. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، لوگ یہ باتیں لوگوں کی یہ باتیں ہیں، اور یہ میں نے ہر جگہ سے ہم نے باتیں سنی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف 2 ادارے ایسے ہیں کہ جن میں بھرتیاں ہو رہی ہیں، تو نوکریاں تو ہے کوئی نہیں. وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کون سے ادارے ہیں ایسی جس میں 2 بھرتیاں ہو رہی ہیں، تو وہ ایک پولیس کا بتاتے ہیں، ایک آرمی کا بتاتے ہیں کہ وہاں پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی جگہ پہ کوئی بھرتیاں نہیں ہو رہی. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پر ایکٹیویٹی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس کی بھرتیوں میں وہ دوڑ رہے ہیں، تو ان کی کوئی ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ ریلز آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو لوگ کیا سوچ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو 2 اداروں میں مسلسل بھرتیاں کریں، در حقیقت یہ ہمیں اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس میں زیادہ بھرتی کی جائے، ہمیں کنٹرول کیا جائے. لوگوں کی یہ خیالات ہوتے ہیں، تو لوگوں کو چونکہ یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا، تو اس صورتحال میں کام چونکہ گورنمنٹ کر رہی ہے اس کا تجاوزات کا، اب لوگوں تک اس کا اثر کیسے جا رہا ہے؟ لوگوں تک یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کے چھوٹی چھوٹی ریڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہیں، وہ لوگوں کے گر رہے ہیں، ان کو کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی کہ بھی وہ کسی اور جگہ پہ ان کو کوئی تفویض نہیں ہے کیا جا رہا. تو وہ لوگ ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں، وہ لوگ اس میں غصے میں ہیں. لوگوں کو ہم نے غصے میں دیکھا ہے کہ لوگ غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر یہ اس وقت زیادہ اچھا ہوتا. اچھا، اسی طریقے سے دوسرے جو کام ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ستھرا پنجاب کی وہ جو سکیمیں ہیں گورنمنٹ کی، یہ بڑی اچھی سکیمیں ہیں. پنجاب کو ستھرا ہونا چاہیے. میں تو جس گاؤں میں بھی گیا ہوں نا سر، سچی آپ کو بات بتاؤں، یقین کریں کہ میں تو جس گاؤں میں بھی گیا ہوں نا، وہ دلدل ہی بنا ہوتا ہے، جوہڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں، نالیاں ابلی پڑی ہیں، جو اروڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی صفائی کا وہ انتظام نہیں ہے، کوئی کچرے کا انتظام نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہمارے سارے کے سارے دیہات جو ہیں، جو کہ بڑے پیمانے پہ ہمارا دیہاتی زندگیاں لوگ بسر کرتے ہیں، دیہات ہیں ہمارے، وہاں پر گورنمنٹ کے کون سے ادارے ہیں جو وہاں کی سروسز دیں ان کو؟ گورنمنٹ کا تو کوئی ادارہ نہیں ہے وہاں پہ. شہری حدود میں سارے ادارے ہوتے ہیں نا، مثلا میونسپل کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی مثلا کوئی خدا نخواستہ ادھر ہم شہر میں بیٹھے ہوئے، یہاں کوئی آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ ابھی پہنچ جائے گی. لیکن اگر کسی دور دراز گاؤں میں آگ لگتی ہے تو لوگ تو اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھاتے ہیں. وہاں پر وہ فائر بریگیڈ بھی نہیں پہنچتا، وہاں پہ دوسرے ادارے بھی نہیں، وہاں پہ ہوتا ہے یونین کونسل کا ایک ادارہ. یونین کونسل کا ادارہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جو فوت کی اور یہ خوشی غمی کا ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، دیہاتوں میں بجائے اس کے کہ آپ ایسی اسکیمیں متعارف کریں یا ادارے بنائیں وہاں پر، جس طریقے سے شہر میں کوڑا کرکٹ وہاں پہ پڑا ہو تو کچرا اٹھا لیا جاتا ہے آج کل پرسوں، دیہاتوں میں تو وہ بھرے پڑے ہیں. اب انہوں نے وہ جو یو سی کا سیکرٹری ہے اس کے اوپر سارا ملبہ ڈالا ہوا ہے کہ جناب آپ نے نا یہ صاف کروانا ہے. تو وہ ہم نے بہت سارے سیکرٹریز جو تھے یو سیز کے، چونکہ ہر اس میں قومی اسمبلی کے حلقے میں کوئی 30-40 یو سیز ہوتی ہیں اور 30-40 سیکرٹریز ہوتے ہیں. تو میں نے کافی سارے سیکرٹریز سے بات کی جو ہم ملتے رہے. وہ بیچارے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ایک لوٹر رکشا ہے، ایک فلاں ہے، ایک ہر وقت ڈیجیٹل پریزنس ہے کہ یہ تصویر بھیجیں، یہ تصویر بھیجیں، ہم نے فلاں کرنی ہے تو ہم پر تصویریں بھیجتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 8 گاؤں آتے ہیں، مثلا 8 چک آ جاتے ہیں کسی جگہ پہ یو سی میں، تو وہ اس کی باری 8ویں چک کی 8ویں دفعہ آتی ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی وہ صفائی کر لی، وہ اوپر ڈال لیا، وہ اس کی تصویریں بنا دیں. تو میں نے ستھرا پنجاب کی اس جو ان کا ایک کام ہے، اس کے بعد ابھی جب میں تو مسلسل، ہم تو گاؤں دیہاتوں میں تو مسلسل جا رہا ہوں. میں تو پچھلے الیکشن سے جیسے الیکشن ختم ہوا اس کے بعد میں جی ٹی روڈ اور پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر مہینے جا رہا ہوں. اس دفعہ تو ہم 11-12 میں ایک دفعہ ہی اکٹھے چلے گئے نا. میں نے سر جی آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، دیکھیں ہمارا کسی گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ ہم ان کے خلاف ہیں. میں جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، میں نے کسی محلے کو صاف نہیں دیکھا. نہیں تو میں آپ نے جو کسی بتا گلے رہے ہیں محلے کو کہ جو صاف نہیں دیکھا. وہ سیکریٹری ہیں یونین کونسل کے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سر ان کی تو ڈپٹی لگی ہوئی ہے نا کہ بھی مثلا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے نمبرداروں کے ذمہ لگایا تھا، اب کہ دکان والے اتنے پیسے دیں گے، جو اگر گاؤں محلے میں کسی قصبے میں پیٹرول پمپ ہے تو وہ اتنے پیسے دیں گے، تو گھر والے اتنے دیں گے. کون دیتا ہے پیسے؟ ایسے میرے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ کوئی پیسے دے دیتا ہے؟ کون اکٹھے کرے گا جا کے پیسے؟ تو وہ جو سیکٹریز کے پاس یو سیز کا بجٹ ہوتا ہے اسی سے میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لٹکے پھر رہے ہیں، وہ یعنی کہ اپنی طرف سے ناراض ہوتے ہیں، اپنی طرف سے وہ تنگ آئے پڑے ہیں کہ یہ کیا ہمارے ذمہ اوپر سے بجٹ محدود ہوتا ہے، اوپر سے ہمارے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے. تو وہ پھر یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، وہ ڈیجیٹل پریزنس کر رہے ہوتے ہیں کہ تصویریں بنائیں پراپر طریقے سے، 8 بجے پہنچ گئے، 10 بجے پہنچ گئے، 12 بجے پہنچ گئے، تصویریں بنا کے وہ جو بھی واٹس ایپ جہاں پہ بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ مجھے جن سیکٹری سے میری بات ہوئی ہے، جن کو ہم ملے ہیں،
تو ہم نے صرف ان سے یہی سنا ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس وہ اپنی پوری کر رہے ہیں، اس کے بعد گاؤں محلے دیہات ویسے کے ویسے ہیں۔ اب ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بہت اچھے آغاز ہیں، یہ ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، چونکہ لوگوں کی عادت نہیں ہوتی کام صحیح کرنے سے، لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں کام سے، لیکن کیوں نہ چھوٹے چھوٹے اداروں کی شکل میں کچھ ایسا سوچا جائے کہ جس طریقے سے شہر میں ادارے ہوتے ہیں، شہر کی حدود میں فائر بریگیڈ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، کوڑا کرکٹ بھی وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، گھر بھی گلیاں محلے بھی صاف ہو جاتے ہیں، تو کس طرح کا کوئی نظام لانے کی کوشش کیجیے بجائے اس کے کہ کوئی آپ پروجیکٹ لے کے آئیں کوئی مخصوص قسم۔ نہیں، اگر اس کو اس سینس میں دیکھا جائے کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور اس کو فیڈ بیک چاہیے لوگوں کا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو ان کے خیال میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی بجائے فلاں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، سر یا جو ہو رہا ہے اس کو کیسے بہتر ہونا چاہیے تھا، تو یہ کبھی انہوں نے بتایا اس حوالے سے کہ کیا سر فیڈ دیکھیں، بیک؟ لوگوں کے اوپر اگر آپ ڈال دیں گے نا کہ آپ نمبردار ہیں، فلاں ہیں، وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اخلاقیات کے اوپر نہیں ہوتے کام، ادارے یا گورنمنٹیں نہیں تو اخلاقیات کے اوپر نہیں اخلاقیات پہ چلتی، اگر نہیں ہوں گے تو پھر ڈنڈا چلے نہیں گا نا۔ چلتی نا۔ ہاں، ڈنڈا آپ دیکھیں نا سر، دیکھیں شہروں میں اب جو ایک ادارے بنے ہوئے ہیں، مثلا کہیں کوئی لگ جاتی ہے، خدا نخواستہ مثلا کوئی بجلی کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، کہیں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں کوئی گٹر کہیں پہ ابل پڑے ہیں، تو شہر کے اندر حدود میں پہنچتے ہیں نا ادارے، ایسا پہنچ جاتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ شکایت بھی کرتے ہیں، واپڈا کے خلاف کتنی شکایات ہیں، وہ شکایات نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہنچتی ہیں۔ اب ایک دور دراز یہاں سے شہر سے ہٹ کے کوئی 30 کلومیٹر دور ایک وہ ہے، تو وہاں پر کیسے کون پہنچتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچتا، اس کی کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا۔ جب میری باتیں مسلسل کوئی نہیں سنے گا تو مجھ سے آپ فیڈ بیک نہیں، کیسے مانگیں گے؟ اگر یہ بات اس طرح سے کی جائے کہ یعنی کہ لوگوں کو کیا کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو فیل ہو کہ ان کے لیے زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے، تو کیا بالکل کرنا ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیں میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے دوست ہیں، میں ان کا نام لے دیتا ہوں، سید مزمل صاحب، ہمارے مزمل حسین صاحب ہمارے دوست ہیں، منکیرا میں رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن آج کل وہ لاہور میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ مجھے بات بتائی ہے، ان کے علاقے میں منکیرا میں نا دو، یعنی کہ ڈسٹرکٹ بکھر اور میاں والی ایک ہی فاصلے پہ لگتے ہیں، فاصلہ ایک جیسا ہے میرے خیال میں، اگر میں غلط ہوں گا تو وہ تصحیح کر دیں گے۔ 85 کلومیٹر ایک شہر دور ہے اس منکیرا سے، اور دوسرا شہر بھی 85 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ بکر سے ہے؟ ہاں جی، یعنی کہ منکیرا ایک علاقہ ہے بکھر کا، تو بکھر ڈسٹرکٹ اور میاں والی ڈسٹرکٹ جو قریب پڑتے ہیں، وہ دونوں سمجھے 85 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا سر؟ اب وہ دیہات ہے نا صاحب زرے، وہ تھل کے علاقے، اب وہاں پر کسی نوجوان کو بھی پچھلے دن بھی ایک نوجوان وہاں فوت ہوا ہے، اگر وہاں پہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے نا تو وہ ہسپتال سے جانے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، اب اس پر کچھ راکٹ سائنس ہے کہ آپ کو کسی گورنمنٹ کو بتایا جائے کہ بھائی آپ ان لوگوں کے لیے کیا کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر قائم ہو، اور وہ بھی اخلاقی سطح پہ بھی اپنی ذمہ داریاں لیں۔ وہ تب لیں گے نا کہ جب آپ منکیرا کی سطح پہ یا کسی قریب 85 کلومیٹر یار دور، مجھے بتائیں آپ، وہ ایک ہسپتال ہو یار، یہ ریکارڈ ہے، یہ ڈیٹا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو تو ادھر بات نہیں۔ روڈ کیسے ہے؟ سر روڈ صاحب ذرا کہ جیسے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے روڈ، جنوبی نہیں، پنجاب کے ادھر روڈ، یہ بھی ہے نا، جنوبی پنجاب کے روڈ نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جنوبی پنجاب کے روڈ بہت بہتر ہیں جی ٹی روڈ، یا ہمارے یہ جو سینٹرل یا اپر پنجاب کے روڈوں سے، وہاں زیادہ بہتر روڈ ہیں۔ اچھا، لیکن وہ بھی صاف ذرا کہ سنگل روڈ ہوتے ہیں۔ 85 کلومیٹر سر، 85 کلومیٹر میں آپ جتنی بھی گاڑی تیز بگائیں، آپ کو 1.5 گھنٹہ تو لگے گا نا اسپتال میں جاتے ہوئے، تو ایک ہارٹ کے مریض کو کتنی دیر چاہیے ہوتی ہے؟ تو آپ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے نا، یونٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ تو نہیں، اچھا، کسی کو نہیں، یہ تو آپ نے ایک بات کی نا، جی، اگر اس اس طرح لحاظ کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نہیں، اس لحاظ سے تو اگر آپ دیکھیں گے نا تو بہت سارے کام ہونے والے ہیں نا۔ ہاں، بہت سارے ہونے والے اگر لیٹ سے کہ ہارٹ کا بن جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ادھر جو ہے نا لوکل لیول پہ ڈسپینسری نہیں ہے، کہ اچھا جدھر ڈسپینسری ہے اس جگہ پہ دوائیاں نہیں ہیں، اور یہ ہیں، یہ ایشوز بالکل ہیں، ایسا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا۔ اچھا، اگر کسی جگہ پر دوائیاں ہوں گی تو اس جگہ پہ اسکول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسا کالج نہیں ہے کہ جدھر بچے جا سکیں۔ دیکھیں اس لحاظ سے تو اگر کوئی یہ حکومت جو ہے وہ اپنے 24 گھنٹے بھی لگائے تو کام تو ختم نہیں ہوتے نا، نہیں کام ختم تو ہوگا، بہت زیادہ بالکل ہیں، ایسا۔ ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ پتہ نہیں انہوں نے صفائی والا اس لیے شروع کیا ہوا ہے، خیر صفائی ایک اچھی چیز ہے، بہت لیکن میرا اچھی خیال ہے چیز کہ ہے، شاید تجاوزات کا بھی اچھا ہے۔ انہیں شاید لگا، یعنی میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ انہیں لگا کہ اس میں پیسہ بھی کم لگے گا، اور اس سے ذرا ایک چیز نظر بھی آتی ہے جی کہ صاف ستھری ہے، پراببلی، یعنی میرا اندازہ ہے کہ شاید انہیں لگا کہ یہ بھی کر لیتے ہیں، ایک ذرا ایک اچھا تاثر بھی جائے گا، پہلے کبھی کسی نے صفائی کرائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ہمارا جو جتنے کوئی جمع دار ہیں، کوئی سویپر ہیں، ان کو بھی ہم پراپرلی انگیج کریں گے، اور آئی ڈونٹ نو کہ کوئی فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرف آ گئے ہیں، باقی چیزوں پہ نہیں آئے۔ اب یہ دیکھیں چودھری پرویز لائی ہے، ان کی جو 1122 ہے،
ٹھیک ہے, جو ریسکیو 1122 بالکل ہے, وہ ایک بڑی ایک کاوش تھی, بڑی کنٹریبیوشن بہت تھی. زیادہ لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں, اچھا یعنی کہ روڈ جو ہے وہ بھی چودھری پرویز لائی نے بڑے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل یہ اس کا جو موازنہ ہے چودھری پرویز لائی کا وہ شہباز شریف کے ساتھ کیا جاتا تھا جی, کہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے نا, ہمارے پاس جو لوگ اویلیبل ہیں ان سے موازنہ کرنا ہے نا, جی جی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ پرویز لائی کو بھی نہیں ملے, بالکل. ٹھیک ہے. جب ان کا الیکشن ہوا تو وہ ہار گئے. تو یا پھر یہ ہے کہ جو ووٹ ہے یہ کام پر نہیں ملتا, یہ جذبات پر ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں نا کہ کیا آپ لوگوں کو, اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے آپ کوئی اچھے اقدامات اس نیت سے کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں, یا واقعتاً آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے, کچھ ایسے کام دیکھیں, کریں ایک کہ جس سے پولیٹیشین کا جو ہے نا, پولیٹیشین کا پہلا کنسرن جو ہے نا وہ ووٹ ہے. ایسے ہی وہ جو بھی نام دے بالکل کہ جی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں, لیکن آگے یہ بات آتی ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ووٹ چاہیے ہوتا ہے. ہاں, ووٹ ٹھیک چاہیے ہے, ہوتا ہے, ووٹ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. ووٹ اگر اس کے پاس نہیں ہوگا, وہ کوئی ایسی ریفارم نہیں کرے گا کہ جس سے اس کا ووٹ ضائع ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے, پھر تو اس کا سیدھا سا طریقہ ہے نا کہ پھر آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ دیکھتے رہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگوں کی پلس کیا ہے, لوگوں کی پلس کو دیکھیں, اسی کے مطابق آپ کریں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات نہ کریں, پھر نہ کریں. یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی بس ایسے چلتے رہیں اور ہماری ریڑیاں جو ہیں, وہ ٹھیلے جو ہیں وہ لگے رہنے دیں, ہاں وہ ہم روڈوں کے اوپر قبضہ کرتے رہیں. لوگ تو یہی کہیں گے, آپ لوگ تو اپنی اچھا. روزی روٹی لیکن نہیں چھوڑیں گے, یہ تو وہ پھر آپ چیز وہی ہے کریں. کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا, اس کا سب سے جو اس نے ایک لوگوں کو ایک کڑوا گھونٹ پلانا ہے نا, اس نے سٹارٹ پہ پلانا ہے. کیونکہ جو الیکشن قریب آتا ہے تو پھر اس کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہنا ہے جی کہ جب تک الیکشن ہوگا جو ان کو ریلیف دینا ہے اس ٹائم دیں گے, جو پہلے تکلیف دینی ہے وہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اوور آل پولیٹیکلی لوگ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کسی طرح اٹیچ فیل کر رہے ہیں, اور دوسری بات کہ جو لوگ جن کو زیادہ اس چیز پر اعتراض آ رہا ہے, کیا وہ پولیٹیکلی پہلے ان کے ساتھ تھے؟ یعنی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ ہاں, کہہ پی رہے ہیں. ایم نہیں, ایل میرا یعنی جو خیال گورنمنٹ ہے ان کی. جی, میرے خیال میں میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس ایک سال میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سال میں مزید اعتماد مجروح ہوا ہے لوگوں کا پی ایم ایل این کے اوپر. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے, جو ڈیٹا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اس ڈیٹا کے مطابق لوگوں کا اعتماد تدریجاً آہستہ آہستہ مزید کم ہوتا جا رہا ہے نون لیگ کی قیادت کے اوپر. جبکہ یہ سوچا یہ جا رہا تھا کہ مریم پنجاب کو سنبھالے گی تو تھوڑا سا ایکٹیو اپنا رول ادا کرے گی اور کچھ ایسے کام کرنے کی کوشش کرے گی جیسے وہ کر بھی رہی ہے, جیسے ستھرا پنجاب کے حوالے سے یا ہاؤسنگ کے حوالے سے, گھروں کے بنانے کے حوالے سے, یا اس طرح کے دیگر ان کے منصوبے چل رہے ہیں کافی سارے. تو اس سے کہ بھی وہ اپنے ووٹرز کو واپس لانے کی کوشش کرے گی جو ان سے ناراض تھا یا ان سے تھوڑا سا دوری اختیار کر چکا تھا. لیکن اس ایک سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا اعتماد تدریجاً کم ہو رہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ ان کے درمیان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جو ہم شروع میں یہ باتیں کرتے تھے کہ اگلے الیکشن اگر ہو جاتا ہے تو اس میں پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی, اب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نچلے سطح پہ. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کاف لیگ بن جائے گی. یقین کریں, یہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, بن جائے گی بھی اگلے الیکشن میں یہ کاف لیگ ہوگی. نہیں, اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں بن جائے گی یا ہاں بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے, یہ جو بھی اگلے الیکشن میں ان کا یہ ہوگا. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا یہ اتنی سیٹیں جیسے بھی ارینج ہو گیا یا جو بھی کر لیا تو اگلے الیکشن میں اس طریقے سے ہوگا. اب نون لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں, جو نون لیگ کے پلیٹ فارم سے 1985 88 اور 90 سے, یعنی کہ آئی جے آئی سے پھر نون لیگ میں آئے, وہ لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں, یہ میں آپ کو بالکل ریئل بات بتا رہا ہوں, اگر آپ کہیں گے تو میں ان کے نام بھی لے دوں گا جو ان کے لوگ تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے حلقوں میں آج بھی نہیں جا سکتے ایک سال گزرنے کے بعد. نہیں وہ کیا ہے ابھی, یعنی کہ وہ جو ایم این اے ایم پی ہیں یا ایم پی ہیں یا ہارے ہوئے ہیں, جو ہار گئے تھے نا 2024 کا الیکشن اور نون لیگ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, ان کی وابستگی مسلسل یعنی کہ دہائیوں سے نون لیگ کے ساتھ چلی آ رہی ہے, وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے غصے ہوتے ہیں, لوگ ہماری بات نہیں سنتے, ہم صحیح معنوں میں شادی غمیوں میں بھی شرکت نہیں کر پا رہے ہوتے. میں نے ایسے حلقوں کا بھی انالیسس کیا, میں گزشتہ ایک سال سے جیسے یہ الیکشن ختم ہوا تھا, میں 3 4 5 6 حلقے ایسے تھے جو بالکل خالص نون لیگ کے تھے, یعنی کہ نون لیگ کا وہاں پر وہ پوری پٹی سمجھے نون لیگ کی تھی. اب آپ یقین کریں کہ اس پٹی میں کبھی آپ کہیں گے نا, تو چونکہ ہم کسی کے خلاف یا کسی حق میں یہ بات نہیں کر رہے ہوتے, اگر ہم وہ ڈیٹا شیئر کریں نا, یقین کریں کہ جو لوگوں کے نام کے ساتھ ہے, جو لوگوں کی آراء کے ساتھ ہے, وہ یہ ہے کہ جو پوری پٹیاں نون لیگ کی تھی نا, تو وہ جیسے کوئی وہ آپ کرتے ہیں نا, کوئی ایکس رے کرتے ہیں کسی کی چیسٹ کا, تو وہ آپ کو دھبے نظر آ رہے ہیں کہ لنگز کے جناب وائٹ آپ کو, تو ایسے ہے.
اب وہ مثلاً یعنی کہ کون سا علاقہ ہے ایسا؟ یہ مثلاً آپ دیکھ لیں کہ جی ٹی روڈ کے بہت سارے علاقے دیکھ لیں، اوکاڑا دیکھ لیں، ہمیشہ سے نون لیگ کا رہا. آپ قصور کو دیکھ لیں، نون لیگ کا ہی تھا نا. قصور ہو گیا، اوکاڑا ہو گیا، سائی وال ہو گیا، پاک پتن ہو گیا، یہ پوری پٹی سی ایک جو بھی اس میں بیچ میں بنتی ہے وہ ساری نون لیگ کی تھی. اب پاک پتن کے حلقے ہوں، آرے والا کا حلقہ ہو، سائی وال ہوں، خانے وال، سوری یہ اوکاڑا اور قصور، جو لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں وہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کے ایم این اے بیٹھے ہوں، آپ کے ایم این اے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو نیچے لوگ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی اور جو جیتے ہوئے ہیں یا جنہوں نے الیکشن لڑا تھا نون لیگ کی طرف سے، وہ بھی بیچارے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری کوئی حالت نہیں ہے، یعنی کہ بہت بری صورتحال ہے. اب ہمیں سمجھ اچھا، نہیں آ رہی ہم اس اس کو کی مجھے کیسے جو کریں. ایک وجہ نظر آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ مریم نواز ان کو لفٹ بھی نہیں کراتی. اپنے جو ایم پی ایز ہیں، جی جی یعنی کہ ان کو، یعنی میری ایک دن ایک پولیس والے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا جی کہ ابھی ہمارا ایس ایچ او بھی چینج نہیں ہوتا. ہاں نہیں ٹھیک بالکل ہے، صحیح ہے. اور بلکہ یعنی کہ وہ بڑا ایک سینئر پوزیشن پہ تھا. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کا پولیٹیکلی کیا فائدہ ہے، آپ کو ایڈمنسٹریٹولی کیا فائدہ ہے. اس نے کہا جی ایڈمنسٹریٹولی تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر ہمارے کام میں سیاسی مداخلت نہ ہو، لیکن اگر ہم سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو ان کو نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہی فیل نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہے، تو جو ادھر ہے کسی سطح پہ نا یہ بات درست ہے. مثال کے طور پہ اس حلقوں میں جہاں پر روایتی قسم کی سیاست ہو رہی تھی ماضی میں، جہاں پر ایم این اے سے یا ایم پی اے سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ یہ ایس ایچ او چینج کروا دے گا، یہ ڈی پی او کو چینج کروا دے گا، یہ ڈی ایس پی کو کر دے گا، اپنی مرضی کے ایس ایچ او لے آئے گا، ہم جائیں گے تو ہم فون کروائیں گے تو یہ ایس ایچ او کو فون کر دے گا ایم این اے ایم پی اے. تو یہ جو ٹریڈیشنل جو روایتی قسم کے حلقے تھے وہاں پر ممکن ہے کسی حد تک یہ بات ابھی ویلڈ ہے، لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن جیسے یہ سوشل چینج سے ووٹنگ پیٹرن بدلا ہے نا، اب لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا ایم پی ایم این اے کے پاس ہم جائیں اور وہ اس کو کہیں کہ ایس ایچ او کو فون کریں اور وہ فون کرے اور ایس ایچ او چینج ہو جائے یا ایس ایچ او ہماری بات سن لے یا ہم چاہیں. اب لوگ اس وجہ سے جاتے بھی نہیں ہیں، لوگوں کا یہ ایشو ہے ہی نہیں. لوگ اپنے ایم پی ایم این اے سے اس طرح کا رائے رکھتے نہیں ہیں. یہ پہلے ہوتا تھا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ پہلے یہی ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے. اب لوگ اس طرح کے نہیں دے رہے. اب ووٹنگ کے جو درجہ بندی ہے نا ووٹر کے اندر، وہ اتنی زیادہ ہو چکی، اتنی زیادہ ہے کہ اب ووٹرز ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہا کہ میں جاؤں گا تو میرا کام ہے ایس ایچ او کے ساتھ یا میرا کام ہے ڈی پی او کے ساتھ. وہ ان چیزوں کو بادر ہی نہیں کر رہے، نہ ہی لوگوں کے یہ ایشو وہ رہے کس ہیں. چیز کو بادر ہاں کر رہے ہیں؟ کچھ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، مثلا کچھ ٹریڈیشنل قسم کے حلقے ہیں جہاں پر مثلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو راوی کے ساتھ ساتھ کے جو حلقے ہیں نا، یا ستلج کے یا چناب کے جو قریب کے جو گاؤں بہت دور سے ہیں، دیہات ہیں جہاں بہت زیادہ، وہاں پر ابھی بھی پولیس اور اس طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں کہ یار مثلا وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ مثلا موجودہ ایم این اے ہے نون لیگ کے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ایم این اے کی یار پہلے جیسی بات ہی کوئی نہیں ہے. پہلے ہم جاتے تھے تو یار وہ فوراً فون اٹھاتا تھا، ایس ایچ او کو کرتا تھا، ایس ایچ او فوراً ہمارا کام کر دیتا تھا. اب وہ ہماری بات نہیں سنتا. یا کچھ جی ٹی روڈ کے حلقوں کے میں اب وہ لوگ کچھ جگہوں پہ یہ باتیں ہیں جو ان دریائی پٹیوں کے ساتھ کے ایریا ہیں جہاں پہ لوگوں کو واقعتاً ضرورت پڑتی ہے پولیس کی نا. اب جیسے جیسے اب تھوڑا سا آگے آتے جاتے ہیں اور وہ ووٹرز کا مختلف آپ کو پیٹرن نظر آتا ہے قصباتی قسم کے، اور وہ شہری مزاج کے حامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں لوگوں کا پولیس کا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ بھی کوئی پولیس کا ان کو ایشو اور وہ اپنے ایم این اے ایم پی اے سے پولیس کے کوئی مسئلے کا حل کروانا چاہتے ہیں. وہ ایک اوور آل پروپیگنڈے یا اوور آل ایک نیشنل سطح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وہ نیشنل سطح کی جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہلکے کی گفتگو وہاں سے نکل جاتی ہے. نہیں تو پھر ان کا ایشو کیا ہے؟ یعنی کہ جو لوگ اتنے اپنے ایم این اے ایم پی اے کی لوگوں بھی کا ایشو کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، ان کی یعنی کہ محتاجی بھی ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپاورڈ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خود مختار فیل کرتے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ شکوہ کیا ہے؟ شکوہ تو صاف ذرا کہ دیکھیں جی، اس وقت تو شکوہ تو ایک ہی ہے نا. دو یعنی کہ جو سیاست جس طریقے سے چل رہی ہے، جس طریقے سے الیکشن ہوا، جس طریقے سے اس کے نتائج ہے، لوگوں کا تو یہی شکوہ ہے کہ یار وہ نتائج وہ نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے. اس کے مطابق حکومت نہیں بنی جس کے مطابق بننی چاہیے تھی. ٹھیک ہوگا جی. باقی رہ گئے جو یعنی کہ جو یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی یا پرو پی ٹی آئی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یا نیوٹرل قسم کی چیزوں کا تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں. جو نون لیگ اور نون لیگ سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی جو شکایت کرتے ہیں نا، وہ بھی نون لیگ کے حوالے سے ہوتی ہے کہ یار ہماری لیڈرشپ کو
یعنی کہ میں نے یہ سنا ہے، یہ اس دفعہ زیادہ یعنی کہ ہم نے اب وہ محسوس کیا. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر اس وقت ہم 2024 میں ہار رہی تھی ہماری نون لیگ، اگر ہماری لیڈرشپ ہار رہی تھی، ہماری پارٹی ہو گئی، تو ان کو قبول کرنا چاہیے تھا، نتائج قبول کرنے چاہیے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں، مثلا نواز شریف صاحب بالکل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نہیں، وہ جس طریقے سے بالکل ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے وہ چیز، کہتے ہیں بیٹھے ہاں ہوئے چیزیں ٹھیک، ہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا لیکن ایک بات زیادہ یہ لوگ کر رہے ہوتے تھے، کر رہے ہیں کہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار لوکل باڈی کے الیکشن ہونے چاہیے، یار کچھ نچلی سطح پہ آنا چاہیے. لوگ اس نون طرح لیگ کی کہتی باتیں ہو کر کہ رہے ہیں. 2024 میں دیکھ لیا کہ پہلے الیکشن کیسے ہوئے ہیں، اب ہاں آپ کہہ رہے ہیں لوگ لوکل اس طرح کی باڈی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب یہ جو ساری باتیں نا، جب ہم ان کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ بد اعتماد ہیں، لوگوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے دوسری ہر طرف کے اچھا، یہ جو لوگوں باتیں کا، آتی ہیں یعنی ہر کہ سننے سائڈ کے میں لوگوں آتی کا. ہے کہ عام طور پہ جو پی ٹی آئی کے حمایتی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ جتنی سختیاں ابھی ہوئی ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ بات، یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ ہاں نہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو ابھی بھی دیکھ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں، اور خبریں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے سامنے بھی کچھ واقعات ہو رہے ہیں اس وقت بھی. لوگوں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کی سیاست کر رہے ہیں، تھوڑے سے بھی ایکٹیو ہیں، حتیٰ کہ وہ کسی یو سی کی سطح کے لوگ ہیں، وہ ان کے خلاف آج بھی جو ہے نا ان کے گھروں میں وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. کیا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یعنی کہ ان پر مقدمات ہوتے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے، ریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے آج بھی. یہ تو میرے سامنے کی باتیں ہیں، یعنی کہ اس میں تو کچھ سنی باتیں نہیں یہ ہیں. یہ کون لوگ کرتا ہے؟ پولیس والے کرتے ہیں، ایجنسیوں والے کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یار 2024 میں جو لوگ کہتے تھے نا، مثلا جو اب لوگ، جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یار اب سال ہو گیا تو آپ کیسا دیکھتے ہیں، تو کیا کس طریقے سے ہم نے جب ان کو دیکھنے کی کوشش کی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو لوگوں کا جو غصہ ہے نا وہ ذاتی ہے. اب عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی جو بقول ان کو انصاف نہیں ملا، ان کا لیڈر اندر ہے اور فلاں جو بھی وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذاتی بڑا غصہ ہے. مثلا ان کے ساتھ ذاتی سطح پہ بیتی ہے. مثلا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ایک بندے نے مجھے کہا کہ میں سیاست کرتا تھا مقامی سطح کی، میں وکیل ہوں، تو میرے نا محدود وسائل تھے، تو میں اپنے محدود وسائل میں نے پالیٹکس کی 20-30 سالوں سے میں کرتا میں ایک پارٹی کا جناب پریزیڈنٹ بن گیا ڈسٹرکٹ کا. تو میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بنا تو اس میں بھی ہم نے قربانیاں دیں، یعنی کہ مثلا اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے تھے. کبھی پارٹی نے کوئی دھرنا دینا ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، تو ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی جیبوں سے کر رہے ہوتے تھے نا. وہ کہتے 2024 میں جب ہم یہ سب کچھ کرتے رہے، تو 2024 میں ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، ہمارے گھر کے برتن توڑ دیے گئے، ہمارے فرنیچر توڑ دیا گیا، ہمارے کیسز ہمارے اوپر کر دیے گئے، چھوٹا موٹا جو ہمارا بزنس تھا اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی. تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں یعنی کہ یہ ہمیں روک دیا گیا کہ آپ لوگوں نے پالیٹکس نہیں کرنی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اس شہر کے، اس ملک کے سیاسی ورکر تھے، اور اپنی محنت سے ایک مقامی سطح کے پریزیڈنٹ بن گئے، یا جنرل سیکرٹری بن گئے، یا نچلی سطح کے ورکر بن گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو لاس ہوا ہے تو ہم نے تو اپنا پیسہ ضائع کیا، ہمارا اپنا ذاتی پیسہ خرچ ہوا. تو مثلا ایک بندے نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی میں آپ کو وہ کر سکتا ہوں، میرا کوئی 30-40-45 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ان 4-5 سالوں میں. تو وہ میرا ذاتی تھا، مجھے پارٹی نے نہیں دیا ہوا تھا، میرا ذاتی نقصان بھی ہوا، میں مقامی سیاست سے بھی گیا. تو اب میں مقید ہو کے گھر بیٹھا ہوں، میں تھوڑی سی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی کال آ جاتی ہے، مجھے کہیں نہ کہیں سے نہیں، کوئی کال میسج کا آ جاتا کس ہے. کا ذکر کرتے ہیں؟ پولیس والے کرتے ہیں، ایجنسیوں والے سر کرتے ہیں؟ ایجنسیوں کی بات کرتے ہیں زیادہ تر، پولیس کی بات کرتے ہیں، ایجنسیوں کی بات بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ یعنی کہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک جاری ہے. اور یعنی کہ میں ایک جگہ پہ ایک بندے کو ملنے کے لیے گیا، وہ پی ٹی آئی کا تھوڑا سا ایکٹیو ایک ممبر تھا. تو میں اس کو جب ملنے کے لیے گیا تو مجھے ان کے گھر سے پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہے رات، چونکہ پولیس آئی تھی، کوئی سویلین بھی تھے، تو وہ یعنی ان کا جو ہے یہ ایک بیچاروں کا ایک وے آف لائف بن گیا کہ جس میں کوئی بندہ ہاں جی کوئی گھر ہے یا گھر نہیں ہے، کبھی کوئی پولیس والے پیچھے ہیں، کبھی مسلسل ایجنسی چل والے. رہا ہے، اس وقت تک چل رہا ہے، یعنی کہ یہ ابھی پچھلے دنوں تک یہ چل رہا ہے. تو اس سے کوئی بہتری آ جائے گی؟ سر اس سے مریم کیسے نواز بہتری آئے کو گی؟ کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ جب لوگوں کا ذاتی سطح پہ نقصان ہو رہا ہے نا، لاس ہو رہا ہے، ان کی نفسیاتی ان کے ایشو ہو رہے ہیں، ان کے جسمانی ہو رہے ہیں، ان کے بزنس کے ہو رہے ہیں، تو ذاتی سطح پہ جب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ذاتی سطح پہ نقصان لوگ نہیں بھولتے. ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی اوپر ان کے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ اگلی دفعہ کمپلسیٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو لوگ بھول بھال جاتے ہیں. لیکن اس وقت نہیں ہے. یعنی کہ مجھے ایک بندے نے بتایا، نون لیگ کے ایک بہت اہم ایک امیدوار ہیں جو مسلسل نون لیگ سے چلے آ رہے ہیں، ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں فیصل آباد سے. انہوں نے کہا کہ جب 2008 میں بے نظیر کا قتل ہوا تو بے نظیر کی شہادت پر لوگوں کے اندر بہت زیادہ جذبات
وہ تھے، نرمی پیدا ہو چکی تھی، تو ہمارے نون لیگ کے جو بہت اچھے ہمارے کارکن تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اس وقت جب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو لوگ ہماری بات سنتے تھے، لیکن اب نہیں سنتے لوگ ہماری بات، کیونکہ لوگوں کا اب ذاتی نقصان ہوا ہے. یار میں دیکھیں نا بھائی جان، میں 25 سال سے ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ایک مقامی سطح پہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ مجھے کوئی عہدہ مل گیا باڈی میں، تو میں اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتا ہوں. میں لاہور میں فلان جگہ پہ کوئی تحریک کا جلسہ ہے وہاں پہ بھی شامل ہوتا ہوں. آپ میرے گھر کے ساری چیزیں توڑ دیں تو میری 25-30 سال کی محنت بھی گئی، میرا وہ پیسہ بھی ضائع ہوا، میرے کام بھی رکے پڑے. مجھے بتائیں میں پھر کیا، یعنی میرا جو رد عمل ریاست کیا کی ہو؟ پاور ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہوئی ہے، منتقل ہوئی ہے اور اختیارات لوگوں کا منتقل نہیں ہوئے، یس نہیں پاور نہیں منتقل پاور ہوئی ہوئی، ہے. لوگوں کا ذاتی نقصان ہوا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ یا جس نے بھی یہ طاقت وروں نے یہ جو کام کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، نچلی سطح کے لوگوں کو ذاتی سطح پہ آپ لوگوں نے ان کو بڑا پیمانے پہ دشمن بنا لیا. تو وہ اب جو بڑے پیمانے پہ لوگ نچلی سطح پہ اپنا ذاتی نقصان کروا چکے ہیں، مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی حل ہے ان کو کمپنسیٹ کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ ان کے اوپر کیسے مرہم رکھیں گے؟ نہیں کر سکتے. یہی بات ہے نا کہ آپ پھر تجاوزات کی شکل میں بھی آپ ان کے ریڑھیوں کو، ان کے ٹھیلوں کو ہٹا رہے ہیں. سر یہ اکانومی چیزیں، اشاریے آگے پیچھے، یہ اور باتیں ہوتی ہیں. ریئلٹی تو آپ یہی ہے کیا کہ دیکھ آپ رہے کو ہیں آگے شام کو جو کھانا ملتا ہے یا نہیں 2029 ملتا. کا الیکشن ہے وہ کیسا ہوگا؟ سر میرا خیال تو یہ ہے کہ بھی یہ الیکشن ہوگا ہی نہیں. اچھا، ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی سسٹم کے تحت الیکشن کرواتے ہیں تو یہ سسٹم نے بوجھ نہیں اٹھانا. یہ اپنی کیپیسٹی، اس کے اندر جتنا طاقت تھی نا، یہ جتنا یہ اہلیت تھی، یہ پوری کر چکا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیں نا آپ کر چکے ہیں نا. 2008 کا الیکشن ہوا، 13 کا ہوا، 18 کا ہوا، 24 کا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ مسلسل الیکشن ہونے سے تھوڑی سی بہتری آتی، تو مزید ہر الیکشن کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، ابتر ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس سسٹم میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا، اگلے ہی دن یعنی کہ لوگوں کی اضطراب وہاں پہ بڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم اس کا کو وہ اس طریقے سے کمپلسیٹ نہیں کر رہا. تو اب یہ مثلاً 8 کے بعد تھوڑا بڑھا، پھر 13 میں زیادہ بڑھا، 18 میں زیادہ بڑھا، 24 میں بہت زیادہ ہو گیا. اب آپ اسی طریقہ کار کے مطابق، اسی نظام کے تحت جب اگلے الیکشن کروائیں گے تو وہ نہیں سسٹم اٹھا سکتا. یہ سسٹم کی ایک وہ ہوتی ہے نا، ایک طاقت، اس کے اندر ایک اس کی ایک اہلیت ہے یا اس کے اندر صلاحیت ہے کہ اس نے اتنا بوجھ اٹھانا ہے، وہ اب پورا کر چکا ہے. اب ایسا نہیں کر سکتے. اب آپ جو ہے نا اس نظام کے تحت اگلا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اندر داخل ہو چکی ہے، سسٹم کے اندر داخل ہو چکی ہے. پہلے تو لوگ کم ہوتے تھے، مثلا مخصوص لوگ ہوتے تھے الیکشن لڑتے چلے آ رہے ہوتے تھے، اور کوئی عام لوگ لڑنے کی کوشش کرتا تھا اس کو کہتے تھے یار تو مزدور کا بیٹا ہے، تو کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. تو لوگوں کو وہ کیا جاتا تھا. اب سر ہر آدمی الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور الیکشن لڑنے کے خواب دیکھ رہا ہے. اب بڑے پیمانے پہ جب آپ اس سسٹم میں لوگ آنا چاہتے ہیں، اور سیٹیں آپ کی وہی پنجاب میں 297 اور 141 ہیں، یا اوور آل آپ دیکھ لیں تو 1000 سیٹیں بن جائیں گی، جبکہ لوگوں کی خواہش، جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ لاکھوں میں چلی گئی ہے. اب لاکھوں کی خواہش رکھنے والے ایک سسٹم میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتے. اب جب وہ ہوتے ہیں تو الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن ہی جو ہے نا وہ انتشار اور افراتفری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ بڑی تعداد باہر بیٹھی ہوتی ہے جو اندر داخل ہونا چاہتی ہے. جب آپ ان کو اندر داخل نہیں کریں گے، ان کو اونرشپ نہیں آئے گی اس کے اندر، تو ان کی تسلی نہیں ہوگی. جب ان کی تسلی نہیں ہوگی تو یہ سسٹم جو ہے نا یہ اسی طریقے سے ہلچل مچتی رہے گی. یہ تو سسٹم اسی طریقے سے احمد ہلچل اعجاز مچتا صاحب، آپ نے تو بڑی ایک خوفناک قسم کی پکچر پورٹریٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. ناظرین، مجھے احمد اعجاز کی باتوں سے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. یہ جو بتا رہے تھے اسٹیٹ کی آپریشن کے حوالے سے کہ ریاستی جبر جب لوگوں کو کے بارے میں وہ اس کو اپنا پرسنل ایشو بنا لیں، جب لوگ اس سے ذاتی طور پہ متاثر ہوتے ہیں، تو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. ماما قدیر کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ اس کا پوتا اکثر پوچھتا تھا اپنے باپ کے بارے میں کہ میرا باپ کدھر ہے، اور اس کا باپ، اس کا جو ماما قدیر ہے، یعنی کہ جو اس کا دادا تھا، وہ اس کو بتاتا نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے. وہ کہتا تھا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ کہیں بیرون ملک گیا ہوا ہے، کوئی رزق کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں، وہ ادھر گیا ہوا ہے، وہ کماتا ہے، وہ واپس آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو پوتا اصرار کرتا رہا. تو ایک دن جو ماما قدیر کا بیٹا اور جو اس کا پوتا ہے اس کا باپ ہو گیا، تو یعنی کہ اس کا والد جو ہے، یعنی کہ وہ اس کی ایک لاش آئی جو کہ گولیوں سے چھلنی ہوئی تھی. تو اس نے پھر
یعنی کہ اس نے ماما قدیر نے اپنے پوتے کو بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اس کو گولیاں کس نے ماری ہیں، تو ماما قدیر نے وہ بھی بتا دیا کہ اس کو گولیاں کس نے ماری ہیں. اس سے پھر نفرت جو ہے وہ ماما قدیر کے بیٹے کی، یعنی کہ اس کی جنریشن میں نہیں گئی، اس کے آگے پوتے کی جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہو گئی. تو خدا را نفرتیں بوئیں نہ، ان کو کم کریں، ان میں اضافہ نہ کریں. لوگوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، کوئی طریقہ تلاش کریں، ہر جگہ پہ ڈنڈا چلانے کی کوشش نہ کریں. یہ نفرتیں جب پھیل جاتی ہیں پھر ان کا آپ کے پاس تدارک نہیں ہوتا، یہ کینسر کی طرح ہوتی ہیں. تو خدا را ملک پر رحم کریں. تو ناظرین ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.